रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कि हमने पीछे जितनी अलामात पढ़ी और मुफलिखून पर इख्तिताम किया, जितनी अलामात पढ़ी वो मोमिनीन की थी। यानी मोमिन अगर किसी ने देखना हो तो उसके अंदर ये जितनी पीछे हम अलामात पढ़ आए हैं ये अगर होंगी तो वो बंदा मोमिन होगा। उनमें से कौन कौन सी थी? ईमान बिल गैब था, इकामत सलात थी, इन्फाक फी सबीलिल्लाह था, ईमान बिल कुरान था और ईमान बिल कुतुब समाविया था, यानी आसमानी किताबों पर ईमान था। इसी तरह से ईमान बिल आखिरत था। ये 6 अलामात जिसके अंदर होंगी वो मुमिन होगा। और इसकी तफसीलात भी हम पीछे पढ़ चुके हैं कि वो कैसे होगा। उसके फिर इन बड़े उन्वानात के तहत नीचे कौन कौन सी जुजियात हैं कि जिनके इंजाम देने थे और जिनकी इंजाम दही से मुसलमान होता है और मुसलमान होने के बाद फिर वो मुमिन होता है, वो कौन कौन सी। तो ये थी। अब यहाँ से जो चीज शुरू हो रही है, इन्नल लजीना काफारू, इस आयत करीमा में मुनाफिकीन की और जो अलामाते कुफ्र हैं उनका आगाज हो रहा है। और सबसे पहली ये जो इन्नल लजीना काफारू सवाउन अलैहिम अअनज़रताहुम, कि इन्ना बेशक अल्लज़ीना वो लोग, ये इसमें मौसूला है, अल्लज़ीना वो लोग, काफारू ये फेल माजी का सीगा है, काफारा काफारा काफारू फेल माजी जमा मुजक्कर गायब का सीगा है, काफारू जो इनकार करते हैं, जो इनकारी हुए। इसी तरह से सवाउन बराबर है, सवाउन, सवाउन में हमें बताएंगी समरा हाशमी बाजी कि ये इस्म है, फेल है, हर्फ है। सवाउन इस्म है, फेल है या हर्फ है? सवाउन अगर हमारे साथ मौजूद हैं। फेल है। फेल है। अच्छा, शाहिदा बाजी बताएंगी। इस्म है, फेल है, हर्फ है। फेल की अलामात भी हम पढ़ चुके हैं और इस्म की अलामात भी हम पढ़ चुके हैं। शाहिदा बाजी। सर फेल तो नहीं है। चलें, ये तो कंफर्म हो गया कि ये फेल नहीं है। फिर ये या इस्म है या हर्फ है, या इस्म है या हर्फ है। नादिया यास्मीन, हर्फ है। नादिया यास्मीन। जी शाह साहब आप बताएंगे। सैयद सईद अहमद शाह बुखारी आप बताएंगे कि सवाउन इस्म है, फेल है, हर्फ है। जी, जो इसके ऊपर आखिर पे तनवीन है वो बता रही है कि ये इसम है। वेरी नाइस, शाह साहब छा गए हैं आप तो, माशाल्लाह। हमने अलामात पढ़ी थी इस्म की कि आखिर पर तनवीन आ जाए या निस्बती आ जाए तो फिर क्या होता है, या गोलता आ जाए। तो ये 3 अलामात हमने पढ़ी थी, तो वो इस्म होता है। तो इसी तरह से हम 2-4 दफ़ा जब अप्लाई करेंगे और 2-4 आयात को, 10 आयात को, 20 आयात को इसमें से गुजारेंगे तो हमें इसकी प्रैक्टिस हो जाएगी कि जो चीज़ें हम पढ़ आए हैं तो उनके ज़रिए से हम पहचान सकेंगे कि कुरान मजीद में जो कलाम है उसमें से कौन सी चीज़ इस्म है, कौन सी चीज़ फेल है और कौन सी चीज़ हर्फ है। तो ये यहाँ पे इस्म है सवाउन। और इस्म क्यों है? क्योंकि इसके ऊपर तनवीन है, हमजा के ऊपर तनवीन है। तनवीन कहते हैं 2 ज़बर को, 2 ज़ेर को और 2 पेश को। अभी जब सेशन इख्तिताम हो जाए तो आप इसको दोबारा से ज्वाइन कर लें इसी लिंक के ज़रिए से। अभी 1 मिनट रहता है तो दरमियान में ख़त्म हो जाएगा कहीं। अलैहिम उन पर, अला हरफ जार अभी आज ही हमने पढ़ा है। अला ये हरफ जार है, हिम ज़मीर है। ज़मीर अभी हमने नहीं पढ़ी सो छोड़ दें, हरफ जार हमने ज़रूर पढ़े। और अला का मतलब होता है पर, अलैहिम उन पर, अनज़रता हूँ कि आप उनको डराएं। ये आका अलैहिस्सलाम को
اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ کیا آپ ان کو ڈرائیں. انذرتا ہم، انذرتا، انذرتا یہ فعل ہے. کیسے فعل ہے یہ بھی میں آپ کو آگے چل کے بتا دوں گا، ابھی اس بحث میں ابھی ہم نہیں پڑھ رہے. انذرتا ہم کہ آپ ان کو ڈرائیں. ام لم تنذرہم، ام یا لم نہ تنذرہم آپ ان کو ڈرائیں. آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں. لا یؤمنون وہ ایمان نہیں لائیں گے. لا یؤمنون وہ ایمان نہیں لائیں گے. اب اس آیت کے متعلق کہا یہ جاتا ہے کہ یہ آیت خاص طور پہ جو اولین مشرکین تھے اور دشمنان اسلام تھے، یعنی ابو لہب اور ابو جہل اور اس طرح کے دیگر لوگ، کہا یہ جاتا ہے کہ یہ ان کے بارے میں نازل ہوئی. اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس بات میں حریص تھے کہ وہ لوگ اسلام لے آئیں، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خواہش تھی کہ وہ اسلام لے آئیں، مسلمان ہو جائیں، سارے کے سارے مسلمان ہو جائیں. تو اللہ رب العزت نے یہاں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک صورت میں حوصلہ دیا ہے اور فرمایا ہے کہ آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں جن لوگوں نے انکار کیا ہے، جن لوگوں نے کفر کیا ہے. اور کفر کس چیز کا کیا ہے؟ وہ جو ایمان بالغیب پیچھے بیان ہوا اور اس کے تقاضے بیان ہوئے، ان چیزوں کا کفر اور انکار کیا. ان چیزوں کا انہوں نے انکار کیا، ان چیزوں کو ماننے سے انکار کیا. تو اس پر کہا کہ آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں یہ ایمان نہیں لائیں گے. اب یہاں پہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب اللہ رب العزت نے ہی کہہ دیا کہ یہ ایمان نہیں لائیں گے تو پھر وہ کیسے ایمان لے آتے؟ اللہ رب العزت کو تو یعنی یہ ہے کہ وہ چاہیے تھا کہ وہ ان کے لیے کچھ ایسا سبب کرتا کہ وہ ایمان لے آتے. یہ کہنے کی بجائے اللہ رب العزت نے یہ کہا کہ وہ ایمان نہیں لائیں گے، آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، آپ ان کے ساتھ انہیں کچھ اسلام پیش کریں اور دی. تو اس میں اس کا جواب یہ ہوگا کہ اللہ رب العزت نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے سے ان تک حق کو پہنچا دیا ہے، ان تک حق کو پہنچا دیا ہے. اور وہ حق کو دیکھ کر، یہ پہلی علامت ہے منافقین کی اور کفار کی، پہلی علامت کہ وہ حق کو دیکھ کر جانتے بوجھتے ہوئے، انہیں سمجھ ہے کہ یہی حق ہے. اور پرانی کتابیں تورات، زبور، انجیل یہ ساری بتا رہی ہیں کہ یہی حق ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہی حق ہیں. تو یہ بتاتے ہوئے اللہ رب العزت نے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ ساری چیزیں جب ان کے سامنے رکھیں تو اس پر انہوں نے انکار کیا، اس پر انہوں نے انکار کیا. اور انکار کس کا کیا؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا. جبکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ان کی ہدایت کے لیے، ان کی رہنمائی کے لیے حریص تھے کہ وہ اسلام لے آئیں اور ہدایت پکڑ لیں. لیکن انہوں نے کیا کیا؟ انکار کیا اور ہٹ درمی کی، اس پر انکار کیا. اس پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اے حبیب آپ پریشان مت ہوں، یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے جنہوں نے کفر کر لیا ہے، جنہوں نے ہٹ درمی اختیار کر لی ہے، جنہوں نے ضد کر لی ہے. تو یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے، آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں. اور اس میں سے جو دوسری چیز ہمیں سمجھ آتی ہے کہ ایک داعی کا اور ایک مبلغ کا کام صرف یہ ہے کہ وہ حق بات کو پہنچا دے، حق بات کو دوسروں تک پہنچا دے، ان کے سامنے رکھ دے. اب ہدایت انہیں آئے یا نہ آئے یہ فیصلہ اللہ رب العزت کا ہے، یہ فیصلہ اللہ رب العزت کا ہے کہ ہدایت انہیں آئے یا نہ آئے. ایک مومن کا اور ایک انسان کا کام اور مسلمان کا کام یہ ہے، ایک داعی کا اور مبلغ کا کام یہ ہے کہ وہ اپنی حق بات کو دوسرے کے سامنے رکھ دے، نہ کہ وہ ڈنڈے کے زور سے اور جو بھی طریقہ اس کے سامنے اختیار کرنا ہے اس کے ساتھ، وہ ایک طریقہ کو اختیار اس طرح کا کرے کہ جس سے فساد اور امن تباہ ہو. نہیں، مبلغ کا، داعی کا کام صرف بات کو پہنچا دینا ہے. اب آگے ہدایت دینا یہ اللہ رب العزت کا کام ہے.
تو اسی آیت کریمہ کے ذریعے سے اللہ رب العزت نے یہ اشارتاً بتا دیا اور سمجھا دیا کہ اے حبیب آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، یہ ایمان نہیں لانے والے۔ پھر اس کے بعد آگے فرمایا ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ رب العزت نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے۔ اور یہ جو میں نے پیچھے بیان کیا کہ وہ جب انہوں نے کفر اختیار کیا تو کفر کے ذریعے سے ان کے دلوں پر سیاہ دھبے پڑ گئے، ان کے پورے دل زنگ آلود ہو گئے۔ تو اس وجہ سے وہ ان کے سامنے جتنا مرضی آپ حق رکھ لیں انہوں نے نہیں ماننا۔ یہ اللہ رب العزت بطور آرڈر نہیں کہہ رہا، یہ بطور چونکہ وہ عالم ہے، علم رکھنے والا ہے، تو وہ ہر چیز کا جب علم رکھنے والا ہے تو اس کو اس چیز کا بھی علم ہے کہ یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ آپ جتنا مرضی حق ان کے سامنے رکھ دیں تو یہ بطور آرڈر اور مسلط نہیں کر رہا اپنی بات کو ان پر، صرف ان سے یہ ہمیں ایک خبر دے رہا ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو حوصلہ دے رہا ہے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے سے آج تک جتنے بھی مبلغین اور داعیین آئیں گے ان کو حوصلہ دے رہا ہے کہ آپ ان کے سامنے حق رکھ دیں، اس کے بعد میرا کام ہے۔ تو یہ آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں تو یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اس میں حضرت حذیفہ سے ایک حدیث مبارکہ مروی ہے کہ ان کی جو یہ کفر کی روش تھی اس کا نتیجتاً ایسی چیز ہوئی کہ فرمایا کہ بندہ جب کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے قلب پر نقطے کی طرح ایک سیاہ نشان پڑ جاتا ہے۔ اگر وہ توبہ نہ کرے اور برابر گناہ کرتا رہے تو اس کے برابر گناہ کرتا ہے تو پھر وہ نشان بڑھتا ہے اور پھیلتا چلا جاتا ہے، جہاں تک کہ گناہوں کے اثر سے دل بالکل زنگ آلود ہو جاتا ہے، اور اس میں اچھے برے حلال حرام کوئی تمیز باقی نہیں رہتی، کوئی احساس باقی نہیں رہتا، اور یہ زنگ بغیر توبہ کے نہیں اترتا۔ اب ایک بندہ مومن اگر اس طرح کا کچھ ارتکاب کر بیٹھا ہے تو اس کے پاس پھر اس حدیث مبارکہ کے ذریعے سے علاج بھی بتا دیا، اور وہ علاج یہ ہے کہ وہ بندہ توبہ کرے۔ تو توبہ کے ذریعے سے پھر وہ جو نشان اس کے دل پر پڑتا جاتا ہے وہ دور ہو جاتا ہے۔ اور نشان پڑتا کیوں ہے وہ میں نے عرض کر دیا کہ وہ جب اس ہٹ دھرمی اور یہ روش اختیار کر لیتے ہیں کفر کی تو اس کا نتیجہ پھر الٹیمیٹ یہ نکلتا ہے کہ دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ تو اس کو صاف کرنے کے لیے پھر ضروری ہے کہ وہ توبہ کرے۔ تو یہ ایک بندہ مومن کے لیے، اب قرآن مجید چونکہ یہ ضابطہ حیات ہمارے لیے ہے، ورنہ یہ کفار کے قصے اور کہانیاں اور یہ جو سٹوریز ہمیں قرآن مجید میں بتائی جاتی ہیں، ان کا اس کے علاوہ اور کوئی تعلق نہیں ہے کہ ہم اس سے نصیحتیں حاصل کریں، ہم اس سے پند و نصاحے کی شکل میں اپنی زندگی کو سنواریں، اس سے نصیحتیں حاصل کریں کہ ان لوگوں نے ایسا کیا تھا، اب ہم نے کیا کرنا ہے۔ تو یہ ہم سے یہ بات تقاضا، یہ آیت کریمہ ہم سے یہ تقاضا کر رہی ہے کہ ہمیں چیزوں کو ماننا بھی ہے، نہ صرف ماننا ہے، ان پر ایمان لانا ہے، اور ایمان کا ثبوت عمل کی صورت میں دینا ہے، منافقت کو نکالنا ہے اپنی زندگیوں سے۔ تو یہ قرآن مجید کی آیت ہم سے یہ تقاضا کر رہی ہے کہ ہم نے توبہ کرنی ہے۔ اگر برے اعمال کر بیٹھے ہیں تو اس توبہ کے نتیجے میں پھر ہمارے وہ جو سیاہ دبے دل پر پڑ رہے ہیں وہ دھل جائیں گے، اور وہ پھر نور کی صورت میں سفید دانے اور سفید جو نقطے ہیں وہ لگنے شروع ہو جائیں گے، تو پھر اسی طرح سے دل منور ہو جائے گا۔ یہ آیت کریمہ پھر فرمایا ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم۔ ختم، مہر لگا دی اللہ نے۔ اب ان کا وہ جو کفر اور نفاق ان کے دل میں پایا جاتا تھا، وہ جو بیماری ایک نہ ماننے کی اور کفر کی پائی جاتی تھی، وہ جو ایک تکبر کی کیفیت ان کے دلوں میں پائی جاتی تھی، اس کیفیت پر اللہ رب العزت نے کہا میں نے مہر لگا دی۔
اللہ رب العزت نے مہر لگا دی، ختم اللہ علی قلوبہم، ان کے دلوں پر، یعنی اس کو اور بڑھا دیا، اس مرض کو اور بڑھا دیا، جو ایک بے ایمانی کی مرض ان کے دلوں میں تھی اس کو اور بڑھا دیا، وعلی سمعہم، اور ان کی سماعتوں پر، پھر اسی طرح سے وعلی ابصارہم غشاوۃ، اور ان کی بصارت پر پردہ ہے، اور ان کے دیکھنے پر، ان کی آنکھوں پر، وعلی، واو کا مطلب ہوتا ہے اور علا کا مطلب ہوتا ہے پر، ابصارہم، ان کی آنکھوں پر، ان کی بصارت پر، ان کی بینائی پر پردہ ڈال دیا ہے۔ ابصارہم غشاوۃ، غشاوۃ کہتے ہیں پردے کو، اور غشاوۃ یہاں یاد رکھیں اسم ہے، کیوں؟ کیونکہ یہ منون ہے، کیونکہ یہ منون ہے، منون کہتے ہیں کہ جس پر دو زیر، دو زبر یا دو پیش میں سے کچھ آ جائے۔ وَعَلَىٰ أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے کیا ہے؟ دردناک عذاب ہے۔ اب یہ خبر اللہ رب العزت نے ہمیں سنا دی، اور اس کے ذریعے سے یہ ہم سے بھی تقاضا کیا ہے، ہم سے بھی یہی تقاضا کیا ہے کہ کوئی غلط کام کر بیٹھو تو پھر اس پہ ہٹ دھرمی اختیار نہ کرو، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جاؤ اور عجز و انکساری اختیار کرو، نماز پڑھو، سجدے میں گرو، اللہ رب العزت کے سامنے توبہ کرو، گڑ گڑاؤ، رو، ان جو گناہ تم نے سر انجام دے لیے ان گناہوں پر معافی مانگو، اور وہ تو پھر بڑا رحمان بھی ہے اور رحیم بھی ہے، وہ معاف فرمانے والا اور ہمیشہ معاف فرماتا ہے، کیونکہ وہ شروع میں ہم پڑھ چکے، وہ رحمان بھی ہے اور رحیم بھی ہے۔ یہ چیزیں ہمارے لیے ہیں، لیکن یہاں پہ جو علامات بیان ہو رہی ہیں منافقین کی ہو رہی ہیں، ان لوگوں کا بے شک ذکر ہے، لیکن ان لوگوں کے ذکر کے ذریعے سے ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ ہم نے زندگی کیسے گزارنی ہے، ہم نے اپنی لائف کو کیسے آگے لے کے چلنا ہے، ہم نے کیسے اپنی زندگی کو گزارنا ہے، کون کون سی ایسی چیزیں ہیں جو ایک مومن کے دل میں ہونی چاہیے، ایک مومن کی زندگی میں ہونی چاہیے، وہ پیچھے پڑ چکے ہیں۔ اب وہ چیزیں جو ایک مومن کے پاس نہیں ہونی چاہیے ان کا ذکر ہے، ان کا یہاں پہ ذکر ہے۔ تو ہٹ درمی نہیں ہونی چاہیے، اور یہ جو کفر کی روش اختیار کی ہوئی تھی انہوں نے، جس کا نتیجہ یہ ہٹ درمی کی صورت میں اور ان کے دلوں کا سیاہ ہونا تھا، پھر اللہ رب العزت کا ان پر مہر لگا دینا تھا۔ تو یہ اللہ رب العزت جبرن نہیں کہہ رہا، بلکہ اللہ رب العزت نے تو انسان کو آپشن دیے ہیں۔ یہاں پہ میں ایک اور چیز کی وضاحت کر دوں کہ اللہ رب العزت نے انسان کو آپشن کیسے دیے ہیں، یعنی اگر یہ گناہ کر لے، یا اس بات کو سمجھنے سے پہلے یہ دیکھ لیں کہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ہی ارشاد فرمایا ہے فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، کہ انسان کے اندر میں نے دونوں چیزیں رکھی ہیں۔ یہ اتنا بڑا اسلحہ ہے، یہ اتنا بڑا اسلحہ ہے، یعنی نیکی بھی اور برائی بھی، ان دونوں چیزوں کو رکھا ہے، اور پھر دونوں کے رستے اس کے سامنے رکھے ہیں۔ اب اس کو اختیار ہے، اب اس کی مرضی ہے کہ وہ جس طرف جانا چاہے جائے۔ برائی کے رستے کو اختیار کرے گا تو وہ بھی اس کے سامنے ہے، لیکن اس کا الٹیمیٹ نتیجہ کیا ہوگا اس سے بھی ہمیں آگاہ کر دیا ہے اور بتا دیا ہے، اس سے بھی آگاہ کر دیا ہے۔ اچھائی کا اختیار کرے گا تو اس کے ساتھ کیا ہوگا، اس کا بھی گول ہمیں قرآن مجید میں ہمیں اس کی منزل بھی بتا دی ہے۔ جنت اور دوزخ کا پورا کانسیپٹ، آخرت کا پورا کانسیپٹ، جزا و سزا کا پورا کانسیپٹ، وہ ساری چیزیں اسی پر بیس ہیں کہ اگر انسان کو اختیار نہ ہوتا، یہ مجبور محض ہوتا، جو اللہ رب العزت نے کرنا ہے وہی اس کے ساتھ ہوتا، یعنی ہمارے ساتھ جو کچھ بھی ہو رہا ہے بے شک وہ اللہ رب العزت کی مرضی سے ہو رہا ہے، لیکن اس کی مرضی اس قدر ہے کہ جو چند چیزیں ایسی ہیں کہ جن میں اس نے ان کو اختیار نہیں دیا، مثال کے طور پہ موت ہے، تو موت پر اللہ رب العزت نے کسی انسان کو اختیار نہیں دیا، لیکن اس نے تھرو آؤٹ پوری لائف کیسے گزارنی ہے اس پر اختیار دیا ہے، اور اس کے سامنے نیکی اور برائی دونوں چیزوں کو اس کے سامنے رکھا ہے۔ اب اس کی مرضی ہے کہ یہ کون سی چیز چوز کرتا ہے، کس چیز کو اختیار کرتا ہے، کس راستے پر چلتا ہے اور اپنی منزل پر پہنچتا ہے، یہ اس کے سامنے ہے۔
اللہ رب العزت نے کوئی جبرن اس پر نہیں کی۔ اب دوسری جو چیز یہیں پر سمجھ لیں وہ یہ کہ اگر ایک بندہ مومن سے کوئی گناہ سرزد ہو جائے، یا یوں کہہ لیں کہ معافی کی ضمانت یا گناہ کر لینے کے بعد گناہ کو ختم کرنے کی اور دھونے کی، کیا انسان کے پاس کوئی پاور ہے ایسی کہ جس کے ذریعے سے وہ کر سکے؟ اس کی کیا دلیل ہے؟ تو اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ہی ارشاد فرمایا کہ میں نے اپنے بندے کو اس دنیا میں اپنا نائب اور خلیفہ بنا کر بھیجا ہے، تو مجھے یہ بتائیں کہ اس دنیا میں نائب اور خلیفہ کی حیثیت رکھنے والا، پھر اس کے ساتھ ساتھ اشرف المخلوقات بھی بنایا انسان کو، تو انسان کو سب سے اوپر درجہ بھی دیا، پھر اس کے ساتھ اس کو تیسری چیز جو آیت کریمہ میں نے پہلے تلاوت کی، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، کہ اس کے اندر برائی بھی اور نیکی بھی، پہلی چیز اس کو اپنا نائب بنایا، قرآن مجید کی اور پہلے پارے ہی کی آیت ہے، اس کو اپنا نائب اور خلیفہ بنایا، انی جاعل فی الارض خلیفہ، انسان کو۔ تو کیا اللہ رب العزت کا خلیفہ، اللہ رب العزت کا نائب یہ کمزور ہو سکتا ہے؟ میرا نہیں خیال ہو سکتا ہے، کیونکہ نائب اسی کو بنایا جاتا ہے جس میں اصل کی صفات کا پرتو ہو، یعنی اللہ رب العزت کی صفات کا پرتو ہمارے اندر، انسانوں کے اندر، اور پھر اس کو اللہ رب العزت نے نائب بنایا۔ تو یہ ایک طاقتور ہے، یہ شیطان پر غلبہ پا سکتا ہے، یہ برائی پر غلبہ پا سکتا ہے، یہ نیکی کر سکتا ہے، اس کے پاس اسلحہ موجود ہے، وہ اس کی نیابت کا اسلحہ ہے، اس کے اشرف المخلوقات ہونے کا اسلحہ ہے، پھر اس کے ساتھ ساتھ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا کا اسلحہ ہے، اس کے پاس اختیار کا اسلحہ ہے۔ تو شیطان کبھی بھی ہم پر غالب نہیں ہو سکتا اگر ہم کوشش کر کے تھوڑا سا اپنے آپ کو سنوارنے کی کوشش کر لیں، تو شیطان کبھی بھی ہم پر غالب نہیں ہو سکتا۔ بے شک اس نے وہ وعدہ کیا، آگے آیات آئیں گی تو ان کی تفسیر میں ہم جانیں گے، دیکھیں گے، لیکن یہاں پہ میں مختصراً بتا دوں کہ بے شک اس نے مہلت مانگی ہے، بے شک اس نے مہلت مانگی ہے اللہ رب العزت سے کہ لیکن اللہ رب العزت نے بھی تو اس کے جواب میں فرمایا ہے کہ جو مخلصین ہیں، جو میرے بندے ہیں، وہ تجھ سے نہیں پٹیں گے، ان کو تو نہیں ہلا سکے گا، اپنے ساتھ ملا سکے گا، مجھ سے دور کر سکے گا، تو اس کے بندے ہمیشہ اس کے ساتھ رہیں گے، اور ان کے پاس کیا چیز ہوگی؟ وہ یہی چیزیں، وہ اس کی نیابت میں ہیں، پھر اس کے ساتھ اس کو ہی اشرف المخلوقات بھی بنایا، اور پھر اس کو اختیار کی قوت عطا کی۔ تو یہاں پہ میں نے جو ختم اللہ علی قلوبہم کا کانسیپٹ سمجھا دیا۔ سوال یہ ہوتا ہے کہ جب اللہ نے مہر لگائی تو پھر وہ کیسے چینج ہوں؟ اختیار ہی نہیں۔ تو میں نے وہ اختیار کی چیز آپ کو سمجھا دی کہ یہ چیز جو بیان کی، یہ اللہ رب العزت نے بطور معلم، یعنی بطور علم رکھنے والے کے، علیم کے بیان کی ہے۔ وہ علم رکھتا ہے، وہ جانتا ہے وہ چیزوں کو، کیونکہ وہی خالق ہے، وہی مالک ہے، وہی صانع ہے، وہی مبدع ہے، تو وہی سب کچھ ہے۔ تو اسی کے ذریعے سے اس نے یہ ہمیں علم دے دیا، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو تسلی اور حوصلہ دیا۔ یہی چیز میں پہلے بھی عرض کر چکا کہ ہر دائی اور مبلغ جو آج کے دور میں بھی دین کی تبلیغ کا فریضہ سر انجام دینے والا ہے، لوگوں تک دین کی اور حق بات کو پہنچانے والا ہے، ان کو حوصلہ دیا ہے، ان کو بتایا ہے کہ ان لوگوں کے دلوں پر مہر ہے، کس صورت میں؟ وہ ان کے نفاق کی صورت میں، اور یہ برائی اور یہ جو نفاق بیماری ان کے دلوں میں ہے، اس کی صورت میں ان کے دلوں میں ہے، تو اس پر پھر مہر ہے۔ تو یہ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم، کہ اللہ نے ان کے اپنے انتخاب کے نتیجے میں ان کے دلوں اور کانوں پر مہر لگا دی ہے، اور ان کی آنکھوں پر پردہ پڑ گیا ہے، اور ان کے لیے سخت عذاب ہے، ان کے لیے سخت عذاب ہے۔
تو یہ اس آیت کریمہ میں سے چند ایک چیزیں ہم نے جاننے کی کوشش کی ہے۔ پھر اسی طرح سے آگے چلتے ہیں، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا، بڑی اہم آیت کریمہ، آیات تو ساری کی ساری اہم ہیں، یہاں مضمون کے اعتبار سے جو چیز ہمیں سمجھ آتی ہے، آمنا باللہ وبالیوم الآخر وما ہم بمؤمنین۔ اب اللہ رب العزت یہاں پہ پھر کہہ رہا ہے، پھر فرما رہا ہے کیا کہ اور لوگوں میں سے بعض وہ بھی ہیں جو کہتے ہیں ہم اللہ پر ایمان لائے اور یوم قیامت پر ایمان لائے، حالانکہ وہ ہرگز مومن نہیں ہیں۔ یہاں پر بھی اللہ رب العزت خبر دے رہا ہے، کن کی؟ انہی لوگوں کی۔ اب یہاں پہ تفصیلات بہت ساری ہیں، یہود اور نصارہ کا جو کانسیپٹ ہے وہ ساری کی ساری چیزیں موجود ہیں یہاں پہ، لیکن سمجھنے کے اعتبار سے جیسے میں نے کل بھی عرض کیا تھا کہ میں مضمون کو سمجھاؤں گا اور پھر آگے چلتے جائیں گے ہم۔ تو یہاں پہ جو فرمایا کہ وہ ایمان قیامت، وہ کہتے ہیں کہ جب کوئی کہتا ہے کہ میں ایمان لے آیا تو پھر اللہ رب العزت فرما رہا ہے کہ وہ ایمان نہیں لائے۔ تو کس چیز پر وہ ایمان نہیں لائے؟ وہ ایمان رسالت پر نہیں لائے۔ بے شک وہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، کس پر؟ باللہ، اللہ پر، وبالیوم الآخری، اور آخرت پر، اور قیامت کے دن پر ایمان لائے، لیکن وہ قیامت کے دن پر ایمان نہیں لائے۔ وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پر ایمان نہیں لائے۔ اب یہ خاص طور پہ جو چیز ہے نا، یہ عبداللہ بن ابی، یہ ایک بندہ تھا جو مدینہ پاک میں تھا جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہجرت فرمائی اور مدینہ پاک تشریف لے گئے، اور تھوڑے ہی عرصے میں ریاست مدینہ قائم ہو گئی جنگ بدر کے فوراً بعد۔ تو معاملہ یہ تھا کہ اس بندے کو انہوں نے سردار بنانا تھا، اور اس کا یعنی تاج بننے کے لیے گیا ہوا تھا جو سرداری کا تھا۔ تو اس بندے جن نے جب دیکھا کہ اب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا، میں مختصر کر رہا ہوں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ساتھ تو یہود بھی دینے لگ گئے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ان کے عقائد ہمارے ساتھ کچھ ملتے تھے، یعنی باری تعالیٰ پر ایمان، آخرت پر ایمان، رسالت پر ایمان، یہ ان کی چیزیں تھیں۔ گو آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان نہیں تھا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ان کا پیغمبر، ان کے پیغمبر تھے، اس پر تو ایمان تھا۔ تو یہ چیزیں جب مشترک تھیں ان دونوں کے درمیان، تو پھر ان میں سے لوگ جب سمجھ آنے لگی تو کنورٹ ہوتے گئے اسلام کی طرف، اسلام قبول کرتے رہے۔ تو وہ لوگ بھی خاطر خواہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اس طرح سے مخالفت نہیں کرتے تھے۔ تو اس بندے نے پھر منافقت کی شکل میں، یعنی منہ پہ کہنا کہ ہم ایمان لائے ہیں اور پیچھے جا کے کہنا کہ ہم ایمان نہیں لائے، ہم ایمان نہیں لائے، اور نہ لاتے تھے، دل سے ایمان نہیں لاتے تھے۔ تو اس وقت یہ ان کے متعلق یہ آیت کریمہ جو ہے یہ نازل ہوئی ہے، وما ہم بمؤمنین، اور اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ لوگ مومن نہیں ہیں، یہ لوگ مومن نہیں ہیں، کیونکہ یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان نہیں لاتے ہیں۔ پھر یہ اب منافقین کی ہی علامات میں سے یہ بھی علامت ہے۔ آگے بڑھتا ہوں، یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون۔ یخادعون، دھوکہ دیتے ہیں اللہ کو، والذین آمنوا وما یخدعون، الذین، واو اس کا مطلب ہوتا ہے اور، الذین ان لوگوں کو جو، آمنو ایمان لائے، واو پھر اس کا مطلب اور، ما نہیں، یخدعون دھوکہ دیتے ہیں، الا مگر، انفسہم اپنے آپ کو، انفسہم اپنی جانوں کو، وما یشعرون اور انہیں اس چیز کا شعور بھی نہیں ہے، انہیں اس چیز کا شعور بھی نہیں ہے۔ اب یہاں پہ ایک خاص نقطہ ہے اور ایک خاص بات ہے، یہاں پہ جو بات اللہ رب العزت نے فرمائی کہ وہ جو کافر ہیں وہ دھوکہ دیتے ہیں اللہ کو۔ کیا اللہ کو دھوکہ دیا جا سکتا ہے؟ یقیناً نہیں دیا جا سکتا، کیونکہ اللہ رب العزت تو ہر چیز کو جاننے والا ہے، اللہ رب العزت تو ہر چیز کو جانتا ہے۔
اس کو تو دھوکہ نہیں دیا جا سکتا، پھر یہاں پہ کس کو دھوکہ دیا جا سکتا ہے؟ اب ذرا پچھلی آیت کو بھی یاد رکھیں، تو پچھلی آیت میں یہ کہا تھا کہ وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، در حقیقت وہ ایمان نہیں لائے۔ کس چیز پر ایمان نہیں لائے، اس کی اب دلیل یہاں پہ بیان ہو رہی ہے کہ وہ لوگ کہتے ہیں کہ بے شک ہم نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو دھوکہ دیا، اور ہم ان کو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، در حقیقت ہم ایمان نہیں لائے۔ تو یہاں پہ اللہ رب العزت ایک حساب سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا دفاع کر رہے ہیں، خود اپنے ساتھ ملا کے اور فرما رہے ہیں، اور کیا اللہ رب العزت فرما رہے کیا کہ وہ دھوکہ دیتے ہیں، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں، کیونکہ رسول کو دھوکہ دینا وہ ایسے ہی ہے جیسے اللہ کو دھوکہ دینا ہے۔ اور اس پر دلیل بھی ہے، امام نصفی نے تفسیر مدارک میں بیان کیا، مدارک التنزیل میں بیان کیا، اور بڑی ہی لطیف بات ہے۔ فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے حضور کی نسبت منافقین کی مخادعت کو خود اپنی نسبت مخادعت قرار دیا ہے۔ کیسے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا درجہ اور جو قدر و منزلت ہے بلند فرما دی، جیسے کہ یہ آیت کریمہ کون سے والی؟ ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم، کہ یہ آیت کریمہ جس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ اے محبوب بے شک جو لوگ آپ سے بیعت کرتے ہیں وہ اللہ ہی سے بیعت کرتے ہیں، اور ان کے ہاتھ پر اللہ کا ہاتھ ہے۔ اس آیت کو بطور دلیل بنا کر یہ بات یہاں پہ ثابت کی کہ جہاں پہ جیسے وہ اللہ کو دھوکہ دینا ہے، مثال یہ کہ وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو، یہاں پہ مضاف جو ہے وہ محذوف ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو دھوکہ دیتے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو دھوکہ دینا وہ ایسے ہی ہے جیسے اللہ کو دھوکہ دینا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو، اور قرآن مجید کی بے شمار آیات بھی اس پر ڈال ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو دھوکہ دینا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اذیت دینا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت نہ کرنا، یہ ایسے ہی ہے جیسے اللہ کو اذیت دینا، اللہ کو دھوکہ دینا، اللہ کی اطاعت نہ کرنا، کیونکہ قرآن مجید سارے کا سارا بھرا پڑا ہے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، کہ اللہ کی اطاعت کرو ساتھ ہی رسول کی اطاعت کرو، بھرا پڑا ہے قرآن مجید کم و بیش 106 مقامات پر یہی آیت کریمہ، جس میں اللہ رب العزت نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے ساتھ جوڑا ہے اور فرمایا ہے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو۔ اللہ کی اطاعت کیا ہے؟ ہمیں تو سمجھ اس طرح سے نہیں آتی، ہمیں تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام جو چیز بتائیں گے ہم تو وہی چیز کریں گے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو ماننا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے رستے پر چلنا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بتائی ہوئی تعلیمات پر چلنا، یہی اطاعت رسول ہے، اور یہی اطاعت رسول اللہ رب العزت سے جوڑتی ہے، یہی اللہ رب العزت کی اطاعت ہے۔ اسی طرح سے اسی چیز کو دلیل بنا کے یہاں اللہ رب العزت نے خود، یعنی وہ اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں، مطلب یہ کہ وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو دھوکہ دیتے ہیں جس سے وہ اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے ان چیزوں کو جانتے نہیں، شاید وہ ان چیزوں کو جانتے نہیں ہیں، لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام یہ تمام چیزیں ان کی جانتے بھی ہیں، اور بعد میں ایک ایک کو اٹھا کے اپنی مجلس سے باہر نکالتے ہیں، اپنی مجلس سے ایک ایک کو پھر الگ کرتے ہیں، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو۔ تو یہ ایک اور چیز بھی یہاں پہ جیسے پچھلے میں تھا کہ حوصلہ بڑھایا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا، تو اس میں بھی حوصلہ بڑھایا بطور دائی۔ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا کردار پیش کیا بطور دائی، تو پھر جب وہاں سے ریزسٹنس آئی، ظلم و ستم اور جبر آیا، تو پھر اس جبر کو اللہ رب العزت نے اپنے ساتھ منسوخ کیا اور اس کا پھر دفاع کیا، اس کا دفاع کیا۔ دفاع کس صورت میں کیا؟ یہ آیت کریمہ اس پر دال ہے۔ اب وہ سمجھتے ہیں کہ ہم دھوکہ دے رہے ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو، لیکن ایسا کچھ نہیں ہے، دراصل وہ اپنے آپ کو ہی دھوکہ دے رہے ہیں، اپنے آپ کو ہی دھوکہ دے رہے ہیں۔ تو ہمارے لیے اس میں سے کیا سبق ہے؟ ہمارے لیے بھی یہ سبق ہے کہ ہم کم از کم
اپنے ساتھ اتنے سنسیر ضرور ہو جائیں کہ ہم اپنے آپ کو ہی دھوکہ نہ دیں، الزام دوسروں پہ ڈالیں، اپنی باتیں دوسروں پہ ڈال دیں، کچھ غلط ہو جائے تو دوسروں پہ ڈال دیں، اپنی کوتاہیوں کو دوسروں پہ ڈال دیں اور خود درمیان سے بری ہو جائیں، تو یہ اپنے ساتھ ہی دھوکہ ہے، اپنے ساتھ ہی مخادعت ہے۔ چہ جائے کہ آپ دوسروں کے ساتھ کریں، لیکن یہ اپنے ساتھ ہی دھوکہ ہے۔ تو اس چیز کو ہمیں بھی دیکھنا ہے کہ ہم نے اپنے ساتھ ان چیزوں کو کیسے اٹیچ کرنا ہے اور جوڑنا ہے، اپنے ساتھ اس دھوکے سے کیسے بننا ہے۔ ہمیں سینسیریٹی اپنے لیے تو شو کرنی ہے کم از کم، تو پھر ہمیں چاہیے کہ یہاں پہ ہم دھوکہ نہ دیں، مخادعت نہ کریں۔ خدا کا مطلب ہوتا ہے دھوکہ دینا، کسی چیز کو چھپانا۔ پھر اسی طرح سے فرمایا کہ انہیں کوئی شعور نہیں ہے، وما یشعرون، اور وہ شعور نہیں رکھتے۔ اب ان کے اندر سے وہ شعور کی کیفیت ہی ختم ہو گئی ہے، وہ اتنے ڈوب چکے ہیں ہر دھرمی کر کر کے، اتنے ڈوب چکے ہیں ان چیزوں میں کہ ان کو اب شعور ہی نہیں ہے، ان کو وہ توفیق ہی میسر نہیں آتی کہ جس توفیق کے ذریعے سے وہ اپنے ایمان کو مضبوط کر سکیں، ان چیزوں سے دور جا سکیں جو غلط قسم کی ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے یہاں پہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو جہاں تسلی دی اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ہمیشہ ساتھ دیا، اور یہاں آیت کریمہ کے ذریعے سے واضح ہے، وہ دیتے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو ہی دھوکہ تھے اور کہتے تھے کہ ہم ایمان لائے، لیکن وہ ایمان نہیں لائے۔ وہ کہتے ہیں ہم اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں، تو اللہ کو کیا دھوکہ؟ اللہ کو کوئی دھوکہ نہیں ہے، وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن اللہ رب العزت کی بارگاہ میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی قدر و منزلت وہ یہ ہے کہ وہ ڈائریکٹلی حضور کی اذیت اللہ کی اذیت ہے۔ میں اسے نیچے ڈسکس نہیں کر رہا کہ جس کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ مجھے کن چیزوں سے اذیت ہوتی ہے، مضمون آئے گا تو ہم اس پر بھی بحث کریں گے کہ حضور کو اذیت پہنچانا کیسا ہے۔ اب یہ ڈائریکٹلی بات ہو رہی ہے کہ منافقین جو حضور کو اذیت پہنچاتے ہیں، جو حضور کو اذیت دیتے ہیں، ان کو اللہ رب العزت پھر اذیت دیتا ہے، اور اللہ رب العزت تو پھر کیا ہی کارساز ہے، وہ اگر کسی کو اذیت دے تو وہ کیا دے گا یہ انسان تصور بھی نہیں کر سکتا، اور وہ تصور کس صورت میں نہیں کر سکتا؟ اس نے کہہ دیا ہے وما یشعرون، وہ شعور نہیں رکھتے، اور وہ شعور نہیں رکھتے۔ تو یہ ان آیات کریمہ میں پھر اسی طرح سے آگے فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں یہ جو مرض ہے کس چیز کا؟ نفاق کا۔ یہ ایک اور علامت ہے، یہ جو منافق ہونے کا یہ ایک نفاق کا مرض ہے جو کیا ہے؟ بڑھتا ہی جا رہا ہے۔ مرض فزادہم اللہ، اللہ رب العزت نے اس کو بڑھا دیا ہے، مرض وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، اور ان کے لیے پھر دردناک عذاب ہے۔ بما کانوا یکذبون، اس لیے اور اس وجہ سے کہ وہ جھوٹ بولتے تھے۔ تو جھوٹ بولنا یہ بھی کیا چیز ہے؟ یہ منافقت کی علامت ہے، اور سب سے زیادہ جو منافقت میں چیز ہوتی ہے وہ یہی جھوٹ ہوتا ہے، پروپیگنڈا ہوتا ہے، نیگیٹو پروپیگنڈا ہوتا ہے۔ تو جب مرض بڑھ جاتا ہے تو یہ نیگیٹو پروپیگنڈا شروع ہو جاتا ہے۔ جو انسان بھی سازشی ہوگا اور جھوٹ سب سے زیادہ بولتا ہوگا وہ منافق ہوگا۔ یہ نشانی قرآن مجید نے ہمیں بیان کر دی اور بتا دی، یہ نشانی ہے کہ جو بھی زیادہ جھوٹ بولتا ہے اور سازش کرتا ہے وہ منافق ہے۔ پھر اسی طرح سے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد نہ کرو، قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ، وہ کہتے ہیں کہ ہم ہی تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ اب یہ دیکھ لیں کیسی وہ دیوانوں کی طرح باتیں کر رہے ہیں، پاگلوں کی طرح باتیں کر رہے ہیں۔ اللہ رب العزت یہ ہمیں بتا رہا ہے، خبر دے رہا ہے کہ وہ لوگ سب سے زیادہ مصلح ہوتے ہیں، سب سے زیادہ اصلاح کرنے والے ہوتے ہیں، اور اپنے آپ کو شو کرتے ہیں، در حقیقت وہ کچھ بھی نہیں، شو کرتے ہیں کہ ہم معاشرے میں اصلاح، ہمیشہ ایسی بات کریں گے کہ ہم جیسے اصلاح کرنے، لیکن اس کے اندر وہ نفاق چھپا ہوا ہوگا، وہ سازش چھپی ہوئی ہوگی، اور وہ جھوٹ ہوگا۔ دراصل وہی لوگ فساد پھیلانے والے ہیں، اور فساد کب پھیلتا ہے؟ جب کوئی چیز اعتدال میں اور عدل میں نہ رہے،
کوئی چیز افراط اور تفریط کا شکار ہو جائے، کسی چیز میں زیادتی ہو جائے یا کسی چیز میں کمی ہو جائے تو پھر فساد پھیلتا ہے۔ پھر جو چیز نتیجتاً جنم لیتی ہے اس کو فساد کہتے ہیں، اس کو ظلم کہتے ہیں، اس کو عدل نہیں کہتے۔ عدل یہ ہے کہ جو چیز جہاں کی ہے وہ وہیں پہ رکھی جائے، نہ اس کو ادھر کیا جائے نہ ادھر کیا جائے۔ تو جب ادھر اور ادھر کرتے ہیں تو یہ افراط اور تفریط ہو جاتی ہے، اور افراط اور تفریط بلا شبہ وہ فساد ہے، وہ فساد ہے۔ اب یہ ایسے ہی کرتے تھے، فساد کرتے تھے، اور اپنے آپ کو وہ مصلح شو کرواتے تھے کہ ہم ہی تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ پھر اسی طرح سے اللہ رب العزت فرما رہا ہے الا انہم ہم المفسدون، کہ آگاہ ہو جاؤ یہی لوگ حقیقت میں فساد کرنے والے ہیں۔ اللہ رب العزت نے خود فرما دیا وَلَٰكِن لَا يَشْعُرُونَ، اور انہیں اس چیز کا بھی شعور نہیں ہے، انہیں اس چیز کا بھی شعور نہیں ہے۔ یہ لوگ فساد پھیلاتے ہیں لیکن اپنے آپ کو اصلاح کرنے والا کہتے ہیں کہ ہم ہی تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ، کیسی بات ہے۔ فرمایا اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم بھی ایمان لاؤ جیسے دوسرے لوگ ایمان لے آئے، تو کہتے ہیں کیا ہم بھی اسی طرح ایمان لے آئیں جس طرح وہ بے وقوف ایمان لے آئے۔ اب یہ ایمان والوں کو بے وقوف ہی سمجھتے ہیں۔ وہ لوگ جو ہجرت کر کے آ گئے، ظلم سہے، ظلم برداشت کیے، کیا کچھ مصیبتیں نہیں برداشت کی، شیب ابی طالب کاٹا، طائف کاٹا، کفار اور مشرکین کی کتنی زیادتیاں سہیں، پھر اسی طرح سے غزوات ہوئے، غزوہ بدر ہوا، کتنے ظلم، تو ان کے نزدیک یہ ساری بے وقوفی کی باتیں ہیں، یہ ساری بے وقوفی کی باتیں ہیں، اور وہ اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم ان بے وقوفوں کی طرح ایمان لے آئیں۔ اور یہ کون تھے؟ یہ وہ تھے جو غیب پر ایمان رکھتے تھے، اور غیب پر ایمان رکھنے کی وجہ سے یہ آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، اور یہ اس دنیا کے بدلے میں اپنی آخرت کو نہیں بیچتے، اپنی آخرت کو پسے پشت نہیں ڈالتے ہیں۔ یہ لوگ اسی دنیا کو اختیار کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم ان کی طرح ایمان لے آئیں جیسے وہ لے آئے، جیسے وہ بے وقوف لے آئے۔ الا انہم ہم السفہاء ولکن لا یعلمون، اور یہیں سے ایک اور اہم ترین جو ہمیں چیز سمجھ آتی ہے، اللہ رب العزت کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جس طرح سے اذیت برداشت نہیں ہے، اسی طرح سے صحابہ کرام کو سب و ستم کرنا اور صحابہ کرام کو کچھ کہنا، وہ بھی اللہ رب العزت کو برداشت نہیں ہے۔ اور اللہ رب العزت نے یہ سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب قرآن مجید جو قیامت تک کے لیے چلنی ہے، قیامت تک کے لیے رہنمائی ہے، اس میں فرما دیا اور ہر شخص اس کو پڑھے گا۔ انہوں نے ایک دفعہ کہا تھا کہ ہم ان بے وقوفوں کی طرح ایمان لے آئیں، اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں یہ آیت نازل کر کے ہم السفہاء ولکن لا یعلمون، کہ وہ خود بے وقوف ہیں، وہ خود بے وقوف ہیں۔ جان لو بے وقوف در حقیقت وہ خود ہیں، لیکن انہیں اس بے وقوفی اور ہلکے پن کا علم نہیں ہے، تو وہ خود بے وقوف ہیں۔ یہ چیز قیامت تک چلے گی اور ہر شخص ان کو بے وقوف کہے گا۔ تو یہاں پہ صحابہ کرام کا دفاع بھی اللہ رب العزت